बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है नावल कब्र का बेटा, लास्ट एपिसोड। तुम्हारे वालिद पहले तो चंद लम्हे सोचते रहे, फिर उनके वालिदैन को मुखातिब करके कहा, हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इस्लाम कबूल करें और आप अपनी इस बच्ची को मेरे निकाह में दे दें। पहले इसकी हिफाजत अल्लाह और रसूल के हवाले, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी होगी। चंद लम्हे तो वो यूं सुन हो गए जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। फिर उस लड़की की वालदा कहने लगी, इस तरह तो तलराक को और भी अपना दुश्मन बना लेंगे। खुदा जब किसी की हिफाजत करता है तो 1000 तलराक भी कुछ नहीं है। लेकिन हम तो इस मसहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो सारी बातें खुद ब खुद रोजे रोशन की तरह आप पर अया होने लगेंगी। किस्सा मुख्तसर ये कि तुम्हारे वालिद ने उस लड़की जिसका साबका नाम संगीता था उससे निकाह किया और उसका नाम दरख्शां रख दिया। शादी की पहली रात उन बुजुर्ग समेत तमाम इजना और रूहों ने उन्हें इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने पर मुबारकबाद दी। खुशी के साथ गम भी लगा ही रहता है। दूसरे ही दिन उन्हें एक जिन के जरिए तुम्हारे दादा के इंतकाल की खबर मिली तो वो गम से निडाल हो गए। कबल इसके कि वो अपने वालिद का आखिरी दीदार करने को जाते उन्हें वहां जाने से मना किया गया। एक रोज चलराग अपने लश्कर समेत उस वादी में पहुंचा, लेकिन तुम्हारे वालिद ने उसे वहां जाने से मजबूर कर दिया और यहाँ से तुम्हारे वालिद के अजियतनाक दिन शुरू हो गए। बड़े बड़े पंडित पुजारी तुम्हारे वालिद के दुश्मन बन गए। वो हर सूरत में दरख्शां की वापसी चाहते थे। फिर एक दिन उन्हें इत्तला मिली कि दरख्शां के माता पिता को तलराक के आदमी उठाकर ले गए हैं। वो दरख्शां को इत्तला देने जल्दी जल्दी घर आए तो देखा कि वो बड़े इंनाक से नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। वो उसे बड़ी महवियत से देखते रहे। दूसरे ही लम्हे दरख्शां ने सलाम फेरा और उससे मुखातिब हुई, आप अब तक खड़े क्यों हैं? आइए बैठ जाइए। जबकि वो अब तक इसी अंदाज में थी। दरख्शां, अब वो, आप परेशान न हो, मेरे वालिदैन की हिफाजत करने वाला खुदा है। अगर उनकी मौत तलाक की खातू लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं बचा सकती, और अगर नहीं लिखी तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं मार सकती। उसके चेहरे पर परेशानी का कोई असर न था। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ, मैं आपकी बीवी हूँ और आपको परेशान नहीं देख सकती। अब मैं मुसलमान हूँ और मैंने आपकी तरह मुझ पर भी अपनी रहमत के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए हैं। और एक और खुशखबरी और भी लीजिए, बहुत जल्द इस दुनिया में आपका नाम लेने वाला आने वाला है। दरख्शां ने शर्माते हुए बताया। तुम्हारे वालिद ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लिया। दूसरे दिन तुम्हारे वालिद ने मुकम्मल तैयारियों के साथ वादी शहर जा पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने तलराक को ललकारा। तलराक ने जिंदगी में कभी किसी ने इतनी देदा लड़ाई से नहीं ललकारा था। तुम्हारे वालिद और तलराक के दरमियान एक जंग छिड़ गई जिसमें न जाने कैसे कैसे खरबे इस्तेमाल किए गए। आखिरकार तुम्हारे वालिद ने तलराक को जहन्नुम वासिल किया। लेकिन एक नमरूद मरा तो दूसरा पैदा हो गया, और वो था तलराक का भाई समार। तलराक के मरते ही वो वादी शहर का हुक्मरान बन गया। फिर तुम्हारे वालिद और समार के दरमियान ठन गई। लेकिन जहां तुम्हारे वालिद रहते थे वहां समार का कोई दाव नहीं चलता था, क्योंकि उस मकान के गिर्द एक हिसार हुआ था और वहां जिन और रूहें पहरा देती। फिर एक दिन तुम दुनिया में आई। तुम्हारे वालिद और वालदा इस कदर खुशियों में मगन थे कि अपने दुश्मनों को भी भूल बैठे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस वक्त तुम्हारी उम्र कोई 7 या 8 साल की होगी कि एक दिन तुम एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेलते हुए अपने उस मकान से बाहर निकले और समार का एक गुलाम जिन तुम्हें वहां से उठाकर ले गया। समार ने तुम्हें कैद खाने में डलवाया और वादी शहर के गिर्द अपना हिसार इतना मजबूत किया कि कोई परिंदा भी उसकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकता था। तुम्हें जिस कोठरी में रखा गया था ठीक उस जमीन के नीचे सांपों की बहुतायत थी, और वो अक्सर ऊपर उस अंधेरी कोठरी में आते रहते थे। एक दिन एक बहुत बड़ा नाग ऊपर कोठरी में आया और दूर बैठकर तुम्हें देखता रहा। फिर न जाने क्यों उसे तुम्हारी हालत पे रहम आया, मगर फिर अचानक तुम्हारी नजर उस नाग पर पड़ी और तुम खौफ से चीख पड़े, और वो नाग तेजी से अपनी जगह से गायब हुआ। उस नाग की उम्र पूरी 100 साल होने में कुछ दिन बाकी थे। कुछ दिन गुजरने के बाद तुमने एक बार फिर उस नाग को देखा। कबल इसके कि तुम उसे देखते ही चीखते, अचानक नाग एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में तुम्हारे सामने आया।
جب تم نے یہ منظر دیکھا تو خوف سے چیخنے کی کوشش کی مگر چیخ نہ سکے۔ پھر وہ تم سے کہنے لگا، ڈرو مت بیٹا، میں تمہارا دوست ہوں۔ ابھی وہ نوجوان تمہیں تسلی ہی دے رہا تھا کہ اچانک ایک اور خوبصورت سا نوجوان کرسی میں آیا۔ اب دونوں نوجوان ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اچھا تو تم ایک ناگ ہو، نئے آنے والے نوجوان نے ناگ سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن تم؟ میں ایک جن ہوں اور ان کی والد کا غلام ہوں۔ کیا ان کی والد نے آپ کو قید کیا ہوا ہے؟ اس ناگ جن سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، ہم اپنی مرضی سے ان کے غلام ہیں، اور صرف میں ہی نہیں، میرے جیسے کئی جن رات دن ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نوجوان، اگر یقین نہ ہو تو چل کر دیکھ لو۔ ہاں، میں ایسی ہستی سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ چلو۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس جن نے ہاتھ پکڑ کر تمہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ دوسرے ہی لمحے ناگ نے اور تم نے دونوں نے جھٹکا محسوس کیا، اور صرف 1-1.5 منٹ کے بعد تم دونوں اپنی رہائش گاہ پر تھے۔ تمہارے والد نے اس ناگ کا شکریہ ادا کیا، مگر وہ ناگ تمہارے والد کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے وہاں سے جانے سے انکار کیا، اور پھر تمہارے والد نے اسے تمہاری حفاظت کے لیے رکھ دیا۔ اب تم ڈرنے کی بجائے اکثر اس سے کھیلتے۔ کبھی وہ سانپ بن جاتا، کبھی وہ باز بن جاتا، اور میں اکثر اسے ایک خوبصورت سا کبوتر بننے کی فرمائش کیا کرتا، اور وہ فوراً میری اس خواہش پر عمل کرتا اور مجھے دیکھ کر خوش ہوتا، اور مجھے اکثر اپنے دوستوں سانپوں کے پاس کھیلنے لے جایا کرتا۔ میں اس کی بات درمیان سے کاٹ کر اسے وہ باتیں بتانے لگا جو کہ مجھے یاد آتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر میرے قریب آیا، شہریار، مگر میں پیچھے ہٹا۔ او بابا سوری شہریار، اور میں آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا، اور ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو کہ ہم دونوں کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جب یہ جذباتی لمحے گزرے، ہم دونوں کے آنسو تھمے، تو وہ کہنے لگا، اب تو تمہیں سب یاد آ گیا نا؟ تب مجھے لگا کہ میرے ذہن سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک ایک بات یاد آتی جا رہی تھی۔ جب وہ جن مجھے والد کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تو میرے والد اور والدہ مجھے کسی قیمت پر اپنے آپ سے جدا کرنے کو تیار نہ تھے۔ ہر وقت میری حفاظت پر کوئی نہ کوئی مامور ہوتا۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت تھی۔ میرے والد اس آبادی میں میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ ایک دن والد نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا اور میرے آگے ایک گلاس پانی کا رکھا۔ بیٹا یہ پانی پی لو، اس میں ایسی تاثیر ہے کہ زندگی بھر کوئی جادو وغیرہ تم پر اثر نہیں کرے گا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اپنے نفس پر قابو رکھو گے اور شیطان کے کسی جال میں نہیں آؤ گے۔ تم ایک مسلمان کے بیٹے ہو، مجھے امید ہے کہ میری باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میں نے پانی پیا اور اٹھ کر حجرے سے باہر نکل آیا۔ بچپن گزرا اور میں بھی 18 سال کا ایک نوجوان بن گیا۔ میری اور میرے دوست ناگ کی دوستی یوں ہی برقرار تھی۔ ایک دن میں اور میرا دوست ناگ، جس کا نام وکرم تھا، ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلا بھیجا۔ میں حاضر ہوا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ امی جان آپ نے مجھے بلوایا؟ ہاں بیٹا، تم سے ایک ضروری کام تھا۔ امی جان آپ حکم کریں۔ اب تم ماشاءاللہ سے جوان ہو گئے ہو، لہٰذا اب جہاں ظلم ہوتے دیکھو اسے مٹا دو۔ امی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ لیکن میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ بیٹا یہاں سے چند کوس دور وادی سحر ہے۔ وادی کا حکمران سمار ایک ظالم جانور حکمران ہے۔ اس کی وادی میں اپنے مذہب والے اس کے ظلم و ستم سے بہت تنگ ہیں۔ اس وادی میں ایک مسلمان گھرانہ آباد ہے۔ اب تک اس وادی میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ مسلمان ہیں، مگر کچھ دن پہلے کسی طرح سمار کو اس کی خبر ہوئی۔ اس نے ان لوگوں پر ظلم کے پہاڑ بھار دیے، اور اب تمہیں اس مسلمان گھرانے کو سمار کے ظلم و ستم سے نجات دلانی ہے۔ لیکن امی جان میں وادی شہر میں پہنچوں گا کیسے؟ اس سلسلے میں تم اپنے بابا سے مدد لو، اور یاد رکھو کل تمہیں اس سفر پر روانہ ہونا ہے۔ میں والدہ سے مل کر بابا کے حجرے میں جا پہنچا اور امی جان کی تمام باتیں بتانے کے بعد ان سے مدد کی درخواست کی۔ پہلے تو چند لمحے وہ سوچتے رہے، پھر ایک تعویذ میرے بازو پہ باندھا اور کہنے لگے، جاؤ کل اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ میں انہیں سلام کرتا ہوا باہر نکل آیا تو سب سے پہلے میرا ٹکراؤ وکرم سے ہوا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا۔ ہم 2 دن کا سفر طے کر کے وادی شہر پہنچے۔ ہم نے جیسے ہی وادی شہر میں قدم رکھا، ہر طرف سرخ و سفید آندیاں چلنے لگی، اور ہر قدم پر میرا ٹکراؤ عجیب و غریب قسم کی مخلوق سے ہونے لگا۔ کہیں ایک تو مجھے چھوتی ہی چیختی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں بھی ہمت اور حوصلے سے چلتا ہوا سمار کے محل کے قریب پہنچا۔ وکرم ناگ بنا میرے گلے میں جھول رہا تھا۔ سمار باہر نکل، تیری موت تیرے سر پر آ گئی ہے، میں نے آواز لگائی، اور وہ اپنے محل سے باہر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یوں کہے لگانے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی نادان بچہ کھڑا ہو۔ تو سمار سے جنگ کرنے آیا ہے؟ تو نہیں جانتا سمار کس چیز کا نام ہے؟ اور تیرا باپ کس سوراخ میں چھپ کر بیٹھ گیا؟ اسے جا کر کہے کہ سمار بچوں کے منہ نہیں لگتا۔
سمار تجھے اپنی طاقت پر اتنا ہی گمنڈ ہے تو پہلے اس بچے سے دو دو ہاتھ کر کے دیکھ۔ وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ لگتا ہے تیرے باپ کو سبق سکھانے کے لیے تیرا تھوڑا سا لہو بہانا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کا زوردار تھپڑ میرے منہ پہ پڑا۔ میں کئی قدم دور جا گرا لیکن گرتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کی بار میرا تھپڑ سمار کے منہ پہ پڑا اور ساری وادی والوں نے دیکھا ایک 18 سالہ بچے کے ہاتھ میں کتنی طاقت تھی۔ سمار میرا تھپڑ کھاتے ہی کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی گئی۔ اسے شاید اب تک یقین نہیں تھا کہ یہ تھپڑ میں نے مارا ہے۔ اے وادی کے لوگوں، گواہ رہنا اور دیکھنا میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں، میں نے آواز لگائی۔ اس دوران سمار پھر میری طرف بڑھا لیکن قبل اس کے کہ وہ مجھ تک پہنچتا ایک اور ذراتِ دار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا۔ میں نے اور ساری وادی نے پلٹ کر دیکھا، سامنے ہی میرے والد کھڑے تھے۔ سمار، تیرے لیے میرا یہ بیٹا ہی کافی تھا، مگر تو نے مجھے چھپنے کا طعنہ دیا تو مجبوراً مجھے اپنے گھر سے نکل کر آنا پڑا۔ اس کے بعد میرے والد اور سمار کے درمیان ایک ناقابل فراموش جنگ چھڑ گئی اور پھر نہ جانے کس طرح سے وہ سمار وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ ساری بستی میرے والد کے آگے جھکی مگر انہوں نے سب کو ڈانٹا اور پھر ان سے کہنے لگے، اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہے تو اس ذات باری تعالیٰ کے آگے جھکو جس کے آگے ساری کائنات جھکتی ہے۔ پھر کافی دیر انہیں سچی باتوں اور راہ حق پر چلنے کا سبق دیتے رہے۔ پھر آخر میں ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اپنے کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو کہ انصاف پسند ہو اور تم لوگوں کے لیے مخلص ہو، اسے یہاں کا حکم دو تاکہ تم لوگ امن اور سکون سے رہ سکو۔ یہ کہہ کر میرے والد صاحب جانے لگے۔ میرے والد کو کچھ دیر کے بعد انہوں نے روکا اور ان سے التجا کی کہ ہمیں آپ جیسے کسی انصاف پسند حکمران کی ضرورت ہے اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر رہیں اور ملک کے حکمران بنیں۔ اور پھر انہیں مجبوراً یہ بات ماننا پڑی۔ میرے والد وادی شہر کے ایک انصاف پسند حکمران بن گئے۔ وادی شہر کے لوگ بھی بڑے خوش تھے۔ 2 سال یوں پلک جھپکتے گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن اچانک سمار وادی شہر میں دوبارہ آیا لیکن اس بار وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ 2 بہت بڑے پنڈت تھے۔ ان دونوں کی شکلیں اس قدر بری تھی کہ اگر انسان انہیں دن میں بھی ایک بار دیکھے تو رات کو اسے نیند نہ آئے۔ سمار، رک جا ورنہ پہلے سے بھی زیادہ عبرت ناک انجام ہوگا تیرا۔ میں اس کے سامنے تن کر کھڑا ہوا۔ جا کے اپنے باپ سے کہہ کہ اس وادی کا اصل حکمران واپس آیا ہے اور اپنے ساتھ اس کی موت بھی لایا ہے، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اپنے والد کے متعلق اس کی بے خودہ بکواس سن کر میں آپے سے باہر ہوا اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ساتھ موجود پنڈت نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے گردن سے پکڑا اور کئی فٹ زمین سے اوپر اٹھا دیا۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر مجھے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میرے دوست وکرم نے مجھے اس سے بچانے کے لیے تیزی سے اس کے ہاتھ پہ ڈھسا مگر وہ مردود نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر وکرم کو بھی پکڑا اور وہ تینوں ہم دونوں کو لیے تیزی کے ساتھ وادی شہر سے باہر نکل آئے۔ وہاں لا کر مجھے انہوں نے ایک بہت بڑے مندر کے تہانے میں بند کیا۔ نہ جانے کتنے دن ایسے ہی گزر گئے، مجھے باہر کے حالات کا کوئی علم نہ تھا۔ پھر ایک دن مجھے زنجیروں میں باندھ کر ان کی کالی ماتا کے سامنے لے جایا گیا۔ پھر مجھے وہاں لٹا کر وہ تینوں عجیب و غریب قسم کے چلے کاٹنے لگے۔ آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کہ میرے جسم سے روح نکلتی جا رہی ہو، میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھوتا جا رہا ہو۔ پھر انہوں نے مجھے زنجیروں سے آزاد کیا اور مجھے لیے ایک بڑے قبرستان میں آئے اور مجھے قبر میں لٹا دیا۔ پھر ان میں سے ایک پنڈت کہنے لگا، سمار، اب یہ سالوں تک اس قبر میں قید رہے گا، تمہیں ہر سال اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے کا خون اس قبر کو دینا ہوگا اور جس سال تم یہ بھول جاؤ گے وہ سال تمہاری زندگی کا آخری سال ہوگا، کیونکہ یہ آزاد ہوتے ہی تمہارے لیے موت کا پیغام بن جائے گا۔ اس کے بعد میری قبر پر مٹی ڈال کر بند کیا گیا اور کچھ لمحوں کے بعد ہی میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا، مگر جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو اپنی یادداشت کھو بیٹھا اور اب تک یہی سمجھتا ہوں کہ قبر کا بیٹا ہوں۔ کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ نہیں، کچھ نہیں، دراصل میں اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا کہ خدا کرے کہ وہ زندہ ہو، وکرم نے ہلوسے دل سے کہا۔ وکرم، یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں سے وادی شہر کتنی دور ہے؟ یہ وہی جگہ ہے تمہارے والد نے پہلی بار رہائش اختیار کی تھی۔ وکرم، تمہیں میرے والد کے بچپن کے متعلق اتنی باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ ایک دن خود تمہارے والد نے مجھے ساری باتیں بتائی تھی۔ مجھے اتنا مارنے والا اور وہاں سے یہاں تک اٹھا کر لانے والا کون تھا؟ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور میرے یوں دیکھنے پر اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ دھرم ناتھ کا ایک غلام جن تھا جو کہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ دراصل میں خود بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اب بھی بہادری سے کام کرتے ہو یا نہیں۔ اچھا، تو میں نے جتنی بار بھی پھنکار سنی تھی وہ تم تھے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔
ہاں تم نے دھرمناتھ کو بڑی ہی بے رحمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا۔ وکرم میرے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں اور کس حال میں ہیں؟ میں جلد سے جلد انہیں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ شہری اس کے بارے میں تو وہ پنڈت یا سمار ہی بتا سکتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کس طرح سے وادی سحر تک پہنچیں گے۔ شہری، وادی سحر اب پہلے والی وادی نہیں رہی، بلکہ اب تو وہاں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور اس وادی سحر میں داخل ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ نہیں دوست، اس دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں، بس ذرا ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وادی سحر یہاں سے کئی کوس دور ہے اور وادی سحر سے پہلے ایک جنگل آتا ہے جو کہ خونی جنگل کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں 24 گھنٹے پیڑ، پھول اور پتوں سے خون ٹپکتا رہتا ہے، اور اس جنگل میں جانے والوں میں سے صرف ایک شخص صحیح سلامت باہر نکل سکا ہے، مگر وہ بھی چند دنوں کے بعد دماغ کی رگیں پھٹنے سے مر گیا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ پورا محل لرزنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی یہ محل زمین بوس ہو جائے گا۔ پھر اچانک مجھے میرے سر پر کچھ شے گرتی محسوس ہوئی اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میں نے وکرم کو ایک دم انسان سے ناک بنتے دیکھا۔ اس کے بعد میرا ذہن مکمل تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی عمارت کے تہانے میں زمین پر زنجیروں سے بندھا پڑا تھا۔ میں اپنے ہاتھ پیر کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے دائیں بائیں کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر سوائے تاریکی کے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میری چاروں طرف ہولناک تاریکی ہی تاریکی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کسی نے مجھے زنجیروں میں باندھ کر ایک بار پھر کسی اندھیری قبر میں ڈال دیا ہو۔ اچانک ہی مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹا اور میں بڑی بے چینی سے آنے والے لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحے کے بعد میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور ساتھ میں 2 انسانی سائے کو دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے ان کے صرف سائے سے نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی پوری جگہ تیز روشنی ہوئی اور پھر جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ذہن میں آندیاں سی چلا کے رکھ دی۔ میرے سامنے وہی دونوں پنڈت کھڑے تھے جن دونوں کی وجہ سے میں 9 سال تک قبر کا قیدی رہا۔ آخر تم ہماری قید سے آزاد ہو ہی گئے، مگر دیکھ لو ہم نے دوبارہ پکڑا، اور اب کی بار تمہیں قید نہیں کیا جائے گا بلکہ اب تمہیں سمار کے راستے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا جائے گا۔ اوم پرکاش، اب میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ تمہاری یہ زنجیریں مجھے زیادہ دیر قید نہیں رکھ سکتی۔ رسی جل گئی مگر بل نہ گئے۔ تجھے اب بھی خوش فہمی ہے کہ تو اس قید سے آزاد ہو جائے گا۔ اوم پرکاش، تو کیا تیرے جیسے 10 اوم پرکاش بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بنتی لال، اسے اٹھا کر لے چلو، اس نے اپنے ساتھ آنے والے دوسرے پنڈت کو کہا، جو کہ اب تک صرف خاموشی سے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اے ابلیس اعظم، ہم تیری خواہش کے مطابق ایک انسان کی بھیڑ دے رہے ہیں، تو اسے قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کی شکتی دان دے۔ کچھ بھی ہو جائے آج تمہاری بلی ضرور چڑھاؤں گا۔ اور تیزی سے وہ خنجر زمین سے اٹھا کر میری طرف بڑھنے لگا۔ میرے بالکل قریب پہنچ کر اس نے وہ خنجر میرے گلے میں موجود ڈوری پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا کئی فٹ دور جا گرا، اور گرتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں کوئی عجوبہ ہوں۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر تیزی سے میری طرف آیا۔ اس پر اس نے مجھے چھونے کی کوشش نہ کی، بلکہ میرے قریب کھڑے ہو کر کتنی دیر تک نہ جانے کیا اناپ شناپ چاپ کرتا رہا۔ پھر جے کالی کا نعرہ لگا کر خنجر کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے میرے سینے میں اتارنے کی کوشش کی، تو میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ لیکن جب چند لمحے گزر جانے کے باوجود خنجر میرے سینے تک نہ پہنچا تو میں نے حیران ہو کر آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا کہ اوم پرکاش کے گلے میں مضبوطی سے ایک زنجیر پڑی ہے۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی، زبان بھی منہ سے باہر کو آ گئی، اور اس کے پیچھے میرا دوست وکرم زنجیر کا ایک سیڑھا پکڑے کھڑا ہے۔ نہیں وکرم، اسے مرنا نہیں چاہیے، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ وکرم نے اسے میری طرف دکھیلا اور میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا۔ اوم پرکاش، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس پر میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں، اور دیکھ لو تمہاری موت میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔ میں نے اس کے گلے میں موجود زنجیر کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ کسی کتے کی طرح کھینچتا ہوا میری طرف چلا آیا، مگر دوسرے ہی لمحے میری زوردار لات اس کے منہ پہ پڑی تو وکرم کے قدموں میں جا گرا۔ اوم پرکاش، اب بتاؤ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں حرکت میں آئے۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ وکرم، جاؤ باہر سے بنتی لال والا خنجر اٹھا کر لاؤ۔ میرے اس جملے کے ساتھ ہی میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اب تم سب کچھ بتاؤ گے؟ میں خنجر لے کر تیزی سے اوم پرکاش کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی میں نے اپنی انگلیوں سے اس کے دائیں کان کی لو کو پکڑا، اور اگلے لمحے اس کا دایاں کان میرے ہاتھوں میں تھا۔ بتاؤ اوم پرکاش۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے دوسرے کان کی لو ہاتھوں میں پکڑی اور وہ بھی کاٹی۔ اس کا جسم یوں تڑپنے لگا جیسے کہ اس پر مرگی کا دوڑا پڑا ہو۔ تمہارے خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو۔ وہ پوری طرح سے گڑگڑانے لگا۔ تم نے مجھ پر یا میرے ماں باپ پر رحم کیا تھا؟
میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کی زبان کسی ریکارڈ کیے ہوئے ٹیپ کی طرح سے چل پڑی۔ تمہارے ماں باپ کو سمار نے تابوتوں میں بند کر کے خونی جنگل کے ایک حصے میں دفن کیا، مگر میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔ میرے ماں باپ کی رہائی کی کیا صورت ہے؟ اگر تم دونوں میں سے کسی ایک تک پہنچ کر اسے قابو کر لو، تب تک تمہارے ماتا پتا کی رہائی ممکن ہے۔ دونوں کون؟ آج کل وہاں ایک اور پجاری موجود ہے جس نے وہاں پر ایک لڑکی کو قید کیا ہے، اور وہ سمار کے بچپن کا دوست راجا ارجن منگو ہے۔ راجا ارجن سنگھ اور لڑکی کا نام سن کر مجھے بے اختیار غزالہ یاد آئی۔ کیا تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ صرف اتنا کہ راجا ارجن سنگھ نے اسے کچھ عرصہ پہلے قید کیا ہے۔ یہاں سے خونی جنگل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ میں تمہیں خونی جنگل کے قریب ترین پہنچا سکتا ہوں، لیکن کیا وہاں پہنچنے کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے؟ یہ ہماری منزل پر منحصر ہے۔ میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں کہ تم سے کسی قسم کا دھوکہ نہیں کروں گا۔ چلو۔ ہم نے آگے بڑھ کر اس کے پیر کھولے اور اسے نیچے اتارا۔ وہ پھر چلنے لگا۔ بس اس کے آگے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم ہمارے ساتھ ہی جاؤ گے، میں نے گراتے ہوئے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، میں نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ اور ایک بات تم سن لو کہ تم ہم دونوں سے آگے چلو گے۔ اوم پرکاش کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ اگر اسے ذرا بھی موقع ملتا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور خدا کا نام لے کر خونی جنگل میں قدم رکھا۔ ہمارے جنگل میں قدم رکھتے ہی تیز آندیاں چل پڑی۔ وہاں پر موجود دھول اتنی شدت سے ہماری آنکھوں میں گرنے لگی کہ ہمیں مجبوراً اپنی آنکھیں بند کرنا پڑی۔ اوم پرکاش، اب یہاں تم ہمیں وہ راستہ بتاؤ گے جہاں پر میرے ماں باپ تابوت میں دفن ہیں۔ اوم پرکاش، کہیں تم ہم سے دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ لیکن قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اچانک ہی نہ جانے کہاں سے عجیب سی بلائیں نکلنے لگی، اور ان بلاؤں کے خاتموں پیروں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ اب جو میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو وہاں پر موجود پھول پودے پیڑ سرخ تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ دراصل جس بلا نے مجھے گردن سے پکڑنے کی کوشش کی تھی، اس کا ہاتھ سیدھا میری گردن پر موجود اس داغے پر پڑا تھا جسے بزرگ نے بطور تحفہ مجھے دیا تھا۔ اور پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا، اس بلا کو آگ لگ گئی۔ اس کی سختی آہستہ آہستہ میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس آدم ہو درخت نے اپنے بل کھولنا شروع کیے اور میں کرولنگ کرنے کے انداز میں کئی فٹ دور جا نکلا۔ ایک تو تاریکی اتنی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور اب کسی چیز کا سہارا لیتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک بار پھر ہمت کر کے آگے بڑھا، لیکن قبل اس کی کہ مزید آگے بڑھتا میں نے دور سے ایک آگ کے گولے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ صرف پلک جھپکنے کی دیر میں مجھ تک پہنچ گیا۔ اگر مجھے اپنے آپ کو جھکائی دینے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً اب تک میں راگ کا ڈھیر ہو جاتا۔ اچانک سے مجھے کہیں سے ایک آواز سنائی دی، سمار کی قید میں آ گئے ہو۔ سمار کی آواز سنتے ہی میں سلگ کر رہ گیا۔ سمار، میں خلق کے بل چیخا۔ سمار یہ بزدل کی طرح مجھے باندھ کر اور خود چھپ کر مجھے نہ ڈرا، بلکہ مردوں کی طرح سامنے آ کر مقابلہ کر۔ میں نے اسے غصے سے کہتے ہوئے کہا، میں نے جب سمار کو دیکھا کہ ایک مسلمان کی طاقت کو دیکھ تجھے جیسے 20 کافروں پر یہ شیر جیسا مسلمان بھاری پڑ گیا۔ اگر تیری کوئی اور خسرت ابھی ہے تو نکال لے۔ شہریار، ابھی تو نے سمار کی طاقت کو دیکھا ہی کہاں ہے۔ سمار، میں خلق کے بل چیخا، لیکن دوسرے ہی لمحے سمار کے گرد کا غار پھیلتا چلا گیا، اور جب چھٹا تو سمار غائب ہو چکا تھا۔ ارجن سنگھ میرے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی تو وہ زندہ تھا۔ میں نے رسی کی مدد سے اس کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر اسے اسی تابوت میں لٹایا جس میں آدھا گھنٹے پہلے میں قید تھا۔ میں تابوت میں آگے بڑھ کر لگی کوئی کیل تلاش کرنے لگا۔ کچھ منٹ کے تلاش کے بعد ہی ایک کیل تابوت سے ملی۔ میں نے دائیں ہاتھ میں کیل تھام کر بائیں ہاتھ سے اس کا جبڑا بھینچا اور اس کی زبان باہر نکال کر بڑی بے دردی سے وہ 6 انچ لمبی کیل اس کی زبان کے آر پار کر دی۔ وہ بلبلاتا ہوا ہوش میں آیا۔ میں اسے اس انداز میں باندھ کر تیزی سے اس عمارت کے دوسرے حصوں کو تلاش کرنے لگا۔ پھر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے تہخانے کا راستہ نظر آیا۔ میں تیزی کے ساتھ اس تہخانے میں اترنے لگا۔ نیچے اترتے ہی میرا دل اچھل کر خلق میں آیا۔ میں نے تینوں تابوتوں کو وہاں فرش پر پڑے دیکھا، اور تینوں لکڑی کے تابوتوں پر 3 انسان بیٹھے پہرا دے رہے تھے، مگر ان تینوں کا سر اپنے دائیں ہاتھوں میں تھا اور اس میں سرخ زبانیں نکلی ہوئی تھی جو کہ زمین کو چھو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی جگہ گھڑے تھے۔ میں واپس پلٹا، مگر میرے پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تینوں بلائیں تابوت پر سے کھڑی ہوئی۔ ان کے سر خود بخود اچھل کر ان کی گردن سے جڑے۔ وہ تینوں ایک دم سے میری طرف بڑھی۔ میں تیزی سے ایک طرف ہٹا اور وہ تینوں اگرتے ہی اپنی چونک میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ان کا مقابلہ کرتا، میں صرف اپنا بچاؤ ہی کر سکتا تھا، مگر وہ تینوں مجھے مارنے کے در پہ تھی۔
پھر اچانک ہی نہ جانے انہیں کیا سوچی کہ انہوں نے اپنی اپنی سمتیں الگ کی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی سمتیں الگ کی، میں نے ایک دم سے ان پہ چھلانگ لگائی اور میرا لاکٹ ان پہ پڑا تو انہیں آگ لگ گئی اور میں ان تابوت کی طرف بڑھا۔ میں نے ایک تابوت کھولا تو اس میں میری والدہ تھی، جنہیں دیکھتے ہی میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جیسے ہی ان کے چہرے کو چھوا، انہوں نے آنکھیں کھولی۔ میں نے آگے بڑھ کر باری باری تینوں تابوت کے ڈھکن اٹھائے۔ تیسرے تابوت میں موجود شخص کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ غزالہ تھی۔ میں بہت دیر تک والد والدہ کے گلے لگ کر آنسو بہاتا رہا۔ تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں پھر بتاؤں گا۔ آئیے ابھی تو سمار سے حساب کتاب کرنا ہے۔ بتاؤ سمار اس وقت کہاں ہوگا؟ میں نے جنونی انداز میں اسے پکارا۔ جب میں نے غصے سے اسے پکارا تو ایک دم سمار میرے سامنے آیا۔ میں نے سمار کو پکڑا اور ایک خنجر اس پہ وار کیا خنجر سے، لیکن وہ خنجر دوبارہ میری طرف بڑھا اور سمار پھرتی سے دوڑتا ہوا میرے قریب آیا اور میں نے اپنا لاکٹ اتار کر اس پہ پھینکا اور ساتھ ہی دوسرے خنجر کا وار کیا تو وہ خنجر سیدھا اس کے خلق پہ جا کے پیوست ہوا، جس کی وجہ سے وہ وہیں زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنی والد اور والدہ کو لے کر اور ساتھ میں غزالہ کو لے کر بستی کی طرف چل بسا اور اس سے میں نے شادی کر لی۔